सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर मुल्की खजाने को सालाना 70 अरब रुपए का नुकसान हर साल पहुंचा रहा है और ये नुकसान जहां मुल्की मईशत को खसारे की तरफ लेकर जा रहा है, वहीं मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट की राह में भी एक बड़ी रुकावट है। सिगरेट की सनत और तिजारत में हिस्सा लेने वाली और कानून पर अमल करने वाली कंपनियों ने पिछले साल 114 अरब रुपए टैक्स अदा किया, लेकिन अगर सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर की तिजारत की बात की जाए तो सिर्फ साल 2019-20 में इन टैक्स चोर सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने 33 अरब से जायद सिगरेट स्टिक्स गैर कानूनी तौर पर बेची और कौमी खजाने का 70 अरब रुपए से जायद टैक्स चोरी किया। सवाल ये है कि ये गैर कानूनी कारोबार मुस्तकबिल में मुल्क को क्या मुमकिना नुकसानात पहुंचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर पाकिस्तान में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और आप जानते हैं कि हम एक बेहतर पाकिस्तान के लिए इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि टैक्स चोरी को रोका जा सके और ख़ास तौर पे अगर एक सेक्टर की बात की जाए जो कि सिगरेट का गैर कानूनी कारोबार का सेक्टर है, जहाँ सालाना 70 अरब से ज़ायद की टैक्स चोरी जो है होती है। और अब तो इप्सॉस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये टैक्स चोरी 70 अरब से बढ़कर 80 अरब तक जा पहुँची है। तो ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसके मुख्तलिफ एंगल्स का जायज़ा लिया। पिछले एपिसोड में अगर आपने हमें देखा हो तो हमने तारिक बख्तावर साहब के साथ, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके साथ साथ सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि ये जो नुकसान हमें हो रहा है ये सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे या मुल्की सतह पे नहीं हो रहा। मुझे बताइएगा, ये जैसे हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स पर भी आते हैं, पहले तो ये बता दीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट और चैलेंज है कि हमारे यहाँ मुसलसल टैक्स चोरी की जाती है। सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार में 70 अरब से ज़ायद की सालाना की जाती है और इसके अलावा 5 और ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका अगर सिर्फ उनका जिक्र किया जाए तो 310 अरब सालाना की टैक्स चोरी है और ये मुसलसल हो रही है। सो ये क्या सिर्फ हमारे मुल्की ख़जाने को नुकसान है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट है नेशनल सिक्योरिटी की, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं I will not be able to strengthen my security outlook. तो पहली बात तो सीधी सीधी है जी, when country is deprived of the revenue, अगर आपके पास एक 100 मिलियन आने थे और उधर आपके जो हैं 10 मिलियन आए हैं, so from where I am going to meet the 90 मिलियन की रिक्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो सॉल्यूशंस हैं उसमें आप सर्विसेज कह लें, इक्विपमेंट कह लें, दे कॉस्ट अ लॉट। तो जहाँ पर हम वैसी एक बॉटम लाइन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर अगर चीज़ें नेगेटिव साइड पे जाएं तो ऑब्वियसली ना चाहने या ना चाहने के बावजूद मैं अपने कंट्री के सिक्योरिटी इश्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ करूँगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि द मनी विच इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड लोगों की इलाज के लिए, लोगों की तालीम के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए वो पैसे अवेलेबल नहीं हैं। Can we take this particular example of tax evasion in illicit this business of cigarette, कि यहाँ पे जो गैर कानूनी कारोबार के नतीजे में 70 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। इसी को टेस्ट केस दे लें कि ये 70 अरब चोरी कैसे किए गए, उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किए गए और पार्क कहाँ पे हुए, कहाँ पे ये 70 अरब कहाँ से घुमा के कैसे, आखिर वो पैसा था उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया है, वो मुनाफा उन्होंने कमाया है, बचाया है, तो उसको कहाँ पे उन्होंने लगाया, कहाँ पे यूटिलाइज़ किया। देखिए, इसमें आई विल जस्ट पुट फॉरवर्ड कुछ इस बिज़नेस से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के टैक्सेस पे कर रहे हैं और उनको देखते हुए वी अंडरस्टैंड के दे वुड बी रेडी टू टेक द थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल। तो हम कब तक देखते रहेंगे स्टेट लेवल के ऊपर कि 1 2 3 4 होंगे तो चीज़ें चेंज होंगी।
having the knowledge of AML اور CFT کا جو بیک گراؤنڈ ہے, I will request industry اور اس کے جو وہ پلیئرز ہیں جو اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ ڈونیشنز دے دیے, کوئی اسکول کھڑا کر دیا, کچھ آرفنس کو پیسے دے دیے. کیا وہ ڈونیشنز اور یہ کام ایٹ دا کاسٹ آف اس سسٹم میں سے جہاں 70 بلین جا رہے ہوں, کیا میری رسپانسبلٹی ڈسچارج کر دے گا؟ دیکھیں, میں اف آئی ایم پارٹ آف دی انڈسٹری تو میرا تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا, تو آئی ول ریکویسٹ دا انڈسٹری ٹو رن اے پائلٹ کہ اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ 70 بلین گیا ہے تو آئی کین ورک ود دیم, جو میری نالج ہے آئی کین شیئر دیم ود دیم, and we can try to understand where that 70 billion is going. اور وہ obviously there are limitation because we don't have that framework available جو state agencies کو government agencies کو available ہوتا ہے. but ہم ایک sketch ضرور draw کر سکتے ہیں کہ where that money is going اور اس کا کیا impact ہو رہا ہے, اور ان پہلوؤں کے اوپر اسپیشلی یہ جو ہم اس سے پہلے پیپل ہیو بین ٹاکنگ آن سوشل ہیلتھ اینڈ فزیکل ایشوز, یہ والا جو فریم ورک ہے جس کے اندر جو آؤٹ لک ہے جس کے اندر ہم اسٹیٹ کی سیکیورٹی کمپرومائزز کی آؤٹ لک دے رہے ہیں, اس پہ لیٹس رن اے پائلٹ اور لوگوں کو آگاہی کریں, اویئرنیس کریں کہ دس 70 بلین ان دس انڈسٹری اینڈ فیو مور انڈسٹریز, وہ بیسیکلی کدھر جا رہا ہے وہ پیسہ. ٹھیک ہے, اینڈ وی کین ایک ہم سینیریوز بلٹ اپ کر سکتے ہیں پروبیبلٹیز کے ویل 1 2 3 4, تو اس کو کرنے کی کوشش کریں, اور وہ انفارمیشن جو ہے ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ کبھی نہ کبھی تو ہٹ کرے گی. بٹ اگر ہم صرف وی ول اسٹے اسائڈ اینڈ لوکنگ فارورڈ, وہ ایک مووی کے اندر دکھاتے ہیں کہ دے ور لیپریسی پیشنٹس اور وہ کہتے ہیں کہ لیٹ مسایا کم, تو ویل وی ول کیپ آن لوکنگ لائک دیٹ. یا ہم میں ابھی تک کچھ متحرک رہنے کی کوئی جستجو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اداروں کے احتساب کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں بات کیجیے گا. ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ اداروں کے احتساب کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں پرائرٹائز کرنے میں؟ آپ یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں اسٹیپس, اس میں اسٹیپ 1 کیا ہوگا, اسٹیپ 2 کیا ہوگا, اسٹیپ 3 کیا ہوگا ان پرائرٹیز کہ جس کے ساتھ اس سارے معاملے میں بہتری آ سکتی ہے؟ اسٹیپ نمبر 1, جو میری سگنیفیکنٹ انویسٹیگیشنز ہیں فار دا لاسٹ 4 to 5 years, اس کو پک کریں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کہاں کون کون سا محکمہ رسپانسبل تھا. ٹھیک. اینڈ ان محکموں کو وی نیڈ ٹو سی کہ ان محکموں میں سلپیجز کیسے ہوں, تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو دیکھیں, یہ کوئی زیادہ بڑا وہ ہوم ورک نہیں ہے, اٹ از جسٹ سمپل اینڈ سو اسٹیپ 1 کہ ہم اس کے اوپر ایک ریسرچ کریں کہ کون کون رسپانسبل تھا اور کیا کیا کچھ ہوا پچھلے پاس میں. لاسٹ 5 years میں اگر ہم اٹھائیں تو اراؤنڈ 6 سگنیفیکنٹ انویسٹیگیشنس تھیں, اور وہ انویسٹیگیشن تھیں جس میں پاکستان کے ٹاپ لائن محکموں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے اندر اپنے انفلوئنسز بلٹ اپ کیے. سو ان کے اندر کیا ہوا, لیٹ سے اس کی ایک ایگزیکٹو سمری جس کے اندر کاز اینڈ ایونٹس, تو اس میں سے پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کہاں سلیکنیس ہوئی ہے, اور ادھر جو میں نے سرجری کرنی ہے دیٹ نیڈ ٹو بی ڈن. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں, یہ بھی میں ایک ایڈوانٹیج کرتے ہوئے اس پروگرام کی آئی ول لائک ٹو پٹ فارورڈ. پاکستان کے اندر جو بڈ ریگنگ ہے, جس کے اندر ہم انکلوسیو بڈنگ کہتے ہیں, کہ پبلک پروکیورمنٹ کے اندر جہاں پہ سرکار پیپرا کے تھرو لیتی ہے, انٹرنیشنل اسٹڈیز
بتاتی ہیں کہ ڈیو ٹو bidders میل پریکٹسز این اماؤنٹ جو سسٹم کے اندر اوور پرائزڈ گڈس ہیں وہ تقریباً 800 ارب کی ہیں. یہ بڑی ایک مائنڈ باگلنگ فگرز ہیں. 100 ارب ادھر چلا گیا, 700 ارب ادھر چلا گیا, 500 ارب ادھر چلا گیا. So these are the leakages which are going in through the system. تو ہمیں ایز اے رسک مینجمنٹ کر کے پرائورٹائز کرنی ہے اینڈ وی ہیو ٹو سوئچ ایچ اینڈ ایوری تھنگ تو چیزیں ان لائن ہو جائیں. اور کتنا فرق پڑ جائے گا اس طرح کی ٹیکس چوری روکنے پہ؟ نمبر 1. نمبر 2 ہمارے انٹرنیشنل امیج پہ. اینڈ نمبر 3 اس انٹرنیشنل امیج کے بہتر ہونے سے ہماری جو فائنینشیل صورتحال ہے اور پرابلمس ہیں ان پہ. دیکھیں ایک چیز ریلیٹنگ ٹو لاسٹ کویشچن, دیکھیں جو یہ جتنے بزنسز ہیں, جس طرح اب اف ٹیکس اویژن از 70 بلین فرام دا سگریٹ انڈسٹری, تو ہماری جو نیشنل رسک اسسمنٹ ہے AML-CFT کی, اس کے اندر کیا ہائی رسک بزنس ہے, تو وی نیڈ ٹو اس کے اندر ہمیں وہ چیزیں چینج کرنی ہے اکارڈنگلی. ناؤ کمنگ کہ جی یہ 70 بلین جو ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان دیر گلوبل ویریس ایجنسیز, کنٹریز, جو کنٹریز کی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اور ان چیزوں کے اوپر وہ انڈیکسز نکالتے ہیں اور کنٹری رپورٹس دیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر اگر if we come down out of ان فگرس کو کنٹرول کریں گے تو ان انڈیکسز میں ہم نیچے آ جائیں گے, تو ہماری پازیٹیوٹی آئے گی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ جی جو اکانومیز جہاں پہ ڈرٹی منی ہوتا ہے, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹیز نہیں ہوتی, وہاں پہ جو فورن انویسٹرز ہیں, جو ملٹی نیشنلز ہیں, وہ لیسٹ پریفرڈ کنٹریز ہوتی ہیں. بیکاز دیکھیں ایک پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر وہ پیسہ جو کرائم سے آیا ہے, اس سے اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں نے تو چوری کے پیسے نہیں جی, میری تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کچھ بھی نہیں ہے جی. اس کے کمپیئر وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرے پیسے ہیں, اس پہ مجھے اتنی ریٹرن آنی چاہیے, وہ تو کام نہیں کرے گا. تو میں کمپٹیٹیو ایج وہ ختم کر دیتا ہوں اگر میری ایک کنٹری کے اندر وہ سچویشنز ہو. تو اگر میں ان چیزوں کو ڈسکریج کروں گا تو ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوگی اور انویسٹر گلوبلی آئے گا اور چیزیں امپروو ہوں گی. بالکل ٹھیک, ہم کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں نئی یونیورسٹیز فنڈز میں کمی کے باعث نہیں بن پاتی. اس کی وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 77 ارب روپے کی ٹیکس چوری. 200 سے زائد برانڈز 20 سے 40 روپے میں بکتے ہیں, جبکہ ایک پیکٹ کی کم از کم قانونی قیمت 63 روپے ہے. اگر یہ ٹیکس چوری نہ ہو تو ہم ہر سال 22 نئی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. اب خسارہ بس خدا رہا. ویلکم بیک. بہتر پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں طارق بختاور صاحب سے, جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اور اسی کے گرد ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ گھوم رہی ہے. سو FBR کی کارکردگی کی آپ کی اسیسمنٹ تھوڑی سی, ہاؤ ول یو مارک اٹ آؤٹ آف 10
نمبر 1. نمبر 2, اب جو صورتحال بہتر ہوئی ہے, بجٹ میں گورنمنٹ نے کچھ تجاویز دی ہیں, اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ IREN کے جو چھاپے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اور پولیس مینجمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ چھاپے جو ہیں وہ کر سکیں. سو اگر یہ اختیار کی منتقلی اس لیول تک ہو جائے, پولیس تک اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تک, تو آپ کے خیال میں کیا ٹیکس کلیکشن میں یا انفورسمنٹ میں زیادہ بہتری آپ دیکھتے ہیں کہ ان سٹیپ سے بھی فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ بٹ اینڈ پیسز میں ہے, وہ ایک کنسولیڈیٹڈ اینڈ ٹو اینڈ سولوشنز نہیں پرووائڈ کرتے ہمارے قانون. ایجنسیز بہت ساری ہیں, ایک چیز کے اوپر ایک ایجنسی بھی کام کر رہی ہے, دوسری ایجنسیز بھی کر رہی ہے, اور تیسری ایجنسی بھی کام کر رہی ہے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. آئی ول پٹ اٹ لائک دیٹ کہ جو کمپنیز ہیں ایک سرٹن لیول کے اوپر دے آر سپوز ٹو فائل آڈیٹڈ اکاؤنٹس. اب وہ آڈیٹ اکاؤنٹ جب FER کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ایز سچ نہیں ہوتے, اور وہ اس کے اندر ایڈ بیکس کرتے ہیں. مائی کویسچن از کہ اگر وہ آڈٹ صرف اس لیے کرانا ہے کہ اس پہ ہم ایشورنس نہیں ڈرا کر سکتے, اور اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر پھر ہم اپنی ایک مشین آن کرتے ہیں. سو دا کویسچن از کہ ہو ول دا بیسٹ پرسن ٹو جج کہ میں نے جو اکاؤنٹس بنائے ہیں اور اس کے اندر سے میں نے کوئی ٹھیک رپورٹنگ کی ہے یا نہیں کی ہے, وہ ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہی کر سکتا ہے, بٹ اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس اینڈ کے اوپر. سو FER کے اندر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹیکس بیس بڑھا دیں گے, سو ان ٹرمز آف دا رسک مینجمنٹ میں کون سے بزنسز کو, کون سے علاقوں کو اور کون سے لوگوں کو اس کے اندر لے کے آؤں گا, ان چیزوں کا کیا سوال ہے. اینڈ نمبر 2 از, دیکھیں یہ 70 سال ہو گئے, جو ٹیکس دیتا ہے اسی کو ہی مار پڑتی ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں جو سبق پڑھتا ہے اسی کو اس کو چھٹی نہ ملے جس نے سبق یاد کیا. ایگزیکٹلی جی. اب بات یہ ہے جی کہ میرے سے تو آپ FER والے وہ کہتے ہیں یہ کچی پرچی ہے, یہ پکی پرچی ہے, اس کا حساب دیں, وہ دیں, بزنس ریلیٹڈ ایکسپینس تھا, واٹ ناٹ. کیا میں جو پیسے دے رہا ہوں ایز اے ٹیکس پیئر, اسپیشلی ناٹ دا سیلس ٹیکس بٹ دا انکم ٹیکس, جو میری پرسنل انکم پہ ٹیکس ہے, کیا اس کی ویزیبلٹی بہتر کی جا سکتی ہے؟ یہ جو ایک نوشن ہمارے یہاں پر ہے کہ چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وی ڈونٹ ٹرسٹ کہ ہمارا دیا ہوا ٹیکس جو ہے وہ کسی ویلفیئر میں یا ملک کی بہتری میں یا ترقی میں یا خوشحالی میں یوٹیلائز ہوگا. سو ہم اگر ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں تو ہم کوئی جرم نہیں کر رہے, ہم کوئی چوری نہیں کر رہے. اس کے اوپر بحیثیت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ بتائیے گا کہ کتنا نقصان دہ ہے یہ سوچ اور اپروچ بحیثیت قوم ہمارے لیے, ملک کے لیے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو اس طرح برج کیا جا سکتا ہے کہ پہلے تو ٹیکس پیئر والے نے دینا ہے پیسے, مگر ایک اسٹیٹ آؤٹ لک دے کہ بھائی یہ آپ کے پیسے آئے, آپ اس کے بارے میں اگر سوال کرو گے تو ہم آپ کو ویزیبلٹی دیں گے. اور دوسری بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر میں نے 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دی ہے تو کیا میری بھی کوئی چوائس ہے کہ یار یہ جو ہے یہ آئی وانٹ دس منی ٹو بی اسپینڈ دس وے, دا وے آئی اسپینڈ دی چیریٹی اینڈ ڈونیشن. تو دیکھیں لوگوں کا ٹرسٹ بلٹ اپ کرنے کے لیے کچھ سٹیپس گورنمنٹ کو بھی لینے پڑیں گے, جس میں ویزیبلٹی ہے, ان کی چوائسیز ہیں, ان کی ضرورتیں ہیں, ان کو دے کے فیصلے کیا جائیں گے. اگر آربیٹریلی یہی کیا جائے گا کہ پیسے آ گئے ہیں اپنی مرضی سے خرچ دو, تو دین وہ ایگریڈ پارٹی دونوں طرف ہی رہیں گی. بالکل صحیح. اچھا, ابھی حالیہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں سگریٹ کے غیر قانونی سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کچھ اقدامات جو ہیں ان کا اعلان کیا گیا. ایم شور آپ ان سے اویئر ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اقدامات کتنے کافی ہیں, اور اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لیکیجز, جس میں خاص طور پہ سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار سے ہونے والی سالانہ 70 ارب سے زائد کی ٹیکس چوری, لیکیج, اسے روکا جا سکے؟ دیکھیں اگر ہم پرائورٹائز کریں تو فرسٹ از دا رسک مینجمنٹ, کہ مجھے وہ پاکٹس پتہ لگنی چاہیے کہ یہاں کے اندر یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اینڈ نمبر 2 از FER آلریڈی دے ور ورکنگ ایٹ آن ٹریک اینڈ ٹریسنگ سسٹم. وہ کیوں سنیکس میں جا رہا ہے, اس کو کیوں نہیں نیکسٹ لیول پہ لے جایا جا رہا. تو دیکھیں فار رائٹ کیور وی نیڈ ٹو گیو دا رائٹ میڈیکیشن. اس کو میں سائڈ لائن پہ ان چیزوں کے ساتھ شاید اس کا امپیکٹ یا اس کی آؤٹ لک تو بدلنے کی کوشش کروں, لیکن فائدہ تبھی آئے گا وین آئی ایم گوئنگ ٹو کیچ دا بل بائی ہارنس. سو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آپ کے خیال میں افیکٹو
ہے اگر ہم اسے سکسیزفلی امپلیمنٹ کر دیں تو ہم اس ساری لیکیج کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ٹیکنالوجی سلوشنز یس اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہیومن انٹرونشنز منیمائز ہو جاتی ہیں، لیکن کیا علاقے تھانے دار کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ سو وی نیڈ ٹو اس کی جو ڈسکرپشنز ہیں علاقے تھانے دار کی، ایک تو اس کو اکوپ کرنا ہے، مطلب ہے کہ وہ بالکل آج سے 50 سال والی جو میتھوڈالوجیز ہے اس پہ وہ کرنا رہا ہو، مار مور کے مجرم سے نہیں لینا، بلکہ ہم نے وہ جتنی باقی چیزیں بھی ہیں جو جیسے ہم نے اس سے پہلے وہ سوال میں ڈسکس کیا، یہ ان کے پروگریٹو میں نہیں ہے، یہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے کہ وہ خود اس کے اوپر انیشیٹو لیں. یعنی یہی تم نے بات کی کہ مطلب اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے سے فائدے ہوں گے. کیا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے پاس اتھارٹی ہو، متعلقہ ایس ایچ اوز، تھانے دار، پولیس کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہو کہ اگر ان کے علاقے میں کوئی بھی وہ ایسی انلیگل ایکٹیویٹی جو ہے اسے دیکھیں تو وہ اسے بائی لا روکنے کے کیپیبل ہوں. میرا خیال ہے جی کہ وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب از ویری نیسیسری. دیکھیں بزنسز ہرٹ ہوں گی اگر ہم اس کو نا ایک نیکسٹ لیول پہ ویسے دے دیں گے. ٹھیک ہے، جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں ان کو کریں، بٹ ہو از دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کو ٹیکنالوجی سپورٹ ہونی چاہیے. تو وہاں سے لے کے چلیں، چیزوں کو کنسولیڈیٹ کریں، ان کو فردر جو ہے نا ان کو اسپریڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد ملاقات. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں یونیورسٹیز فنڈز کی کمی کے باعث نہیں بن پاتی. اس کی ایک وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 70+ ارب کی ٹیکس چوری. اب خسارہ بس خدارا. ویلکم بیک. طارق بختاور صاحب آج ہمارے مہمان ہیں جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سرٹیفائیڈ اسپیشلسٹ ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے. سو اس حوالے سے گرفت رکھتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ ٹیکس چوری کیسے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے. اور ہم پورے دو ایپیسوڈز میں یہی ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سر ایک ہم ہنسا کہانی جو ہے وہ دکھاتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو، اور جیسے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے، 60% سے زائد آبادی ہماری جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. ناٹ ایوری بڈی از گیٹنگ ہائر ایجوکیشن اینڈ ڈگریز. سو بہت ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ان کے پاس ملازمت کے مواقعوں کے لیے وہ ہنر موجود ہو جس کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں. اینڈ اس کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس اینڈ ایجوکیشن کی بہت اہمیت ہے. ٹیفٹا جیسے کالجز جو ہیں اگر ان میں یہ پیسہ لگا دیا جائے، یہ 70 ارب سے زائد سالانہ روپیہ جو چوری ہو جاتا ہے ٹیکس میں سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار سے، اگر یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ صرف کیا جائے اور ٹیکنیکل اداروں کے بنانے پہ صرف کیا جائے تو اس سے پاکستان میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، ہنسا کہانی میں فرحین ہمیں بتا رہی ہیں. UNDP کی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق ملک کی 64% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے. اس طرح ہم جنوبی ایشیا میں سب سے کم عمر آبادی رکھتے ہیں. اس نوجوان آبادی کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ایک اہم ذمہ داری بنتی ہے.
मगर साथ ही वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन में हमारी कारकर्दगी इस खित्ते में सबसे पीछे है। मुल्क में सिर्फ 3,798 टेक्निकल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जो कि सिर्फ 5 लाख ट्रेनीज को एनरोल कर सकते हैं, जबकि सालाना 1.5 मिलियन यानी 15 लाख बेरोजगारों का इजाफा होता है। याद रहे कि वोकेशनल ट्रेनिंग से हम सेल्फ एम्प्लॉयड या सनतों के लिए मौजूद मैन पावर मुहैया कर सकते हैं। एक मॉडल वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो 500 अप्रेंटिसेस की कैपेसिटी रखता हो, उसकी औसत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 150 मिलियन रुपए है, जबकि उसकी सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट 50 मिलियन होगी। यानी हम 70 अरब से 551 ऐसे इंस्टीट्यूट्स ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उनको चलाने के माली वसाइल भी मुहैया कर सकते हैं, और इन 551 इंस्टीट्यूट्स में 2,25,806 स्टूडेंट्स सालाना एनरोल हो सकते हैं। याद रहे कि नॉर्वे, डेनमार्क की ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में उनके टेक्निकल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इदारों का बड़ा किरदार रहा है। यकीनन हमें इन इंस्टीट्यूट्स का अपडेटेड करिकुलम बनाना होगा और ये हमारे अपने हाथों में है। जी, आपने देखा तारिक बख्तावर साहब के अगर टेक्निकल एजुकेशन हम लगा दें तो हमारे यहाँ से जो मज़दूर जाता है उसके वेजेस में, और जो इंडिया से जाता है या किसी भी और मुल्क से जाता है जिसके पास वेल्डर की, इलेक्ट्रिशियन की, सैनिटरी मिस्त्री होने की डिग्री होती है या हुनर होता है या उसके पास उसका सर्टिफिकेट होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो हम ये कैसे अपनी लेबर फोर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्किल्ड लेबर फोर्स में इजाफा कर सकते हैं, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मुल्क की इकॉनमी पे? देखिए, इफ़ यू लुक बैक फॉर लास्ट 1 decade और सो, तो वो दुनिया के मुल्कों ने जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने तरक्की की है ऑन इन सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड पीपल। तो अगर हम रॉ मटेरियल जो मैन पावर हम एक्सपोर्ट करते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री जो मैन पावर एक्सपोर्ट करें, तो उसको हम एज अ रॉ मटेरियल करेंगे तो वो जो वैल्यू आ रही है वो वैसी आएगी। बट अगर हम उसको वैल्यू एडिशन के साथ करेंगे तो एक हम मल्टीप्लायर इफेक्ट ले सकते हैं। और उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वी नीड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल स्कूल्स, और उसके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे तो हमारे सामने फिर रहे हैं, बिलियंस आर कमिंग आउट, गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। उसमें से 70%, 60%, 50%, 40%, 30, 20, 10 जो अमाउंट रोक लेंगे उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। सो मैदान भी है, घोड़ा भी है, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इन द वाइंड अप अगेन मैं चाहूँगी कि बहुत क्लियरली अगर आप 1, 2, 3 जितने भी आप स्टेप्स समझते हैं वो दोबारा से एलेबोरेट कर दें कि जो किए जाने चाहिए जिसके साथ ये टैक्स चोरी जो है ये रुक सकती है। रिजॉल्व एट ऑल लेवल्स कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसकी हम बेहतरी की बात करेंगे, और उसके लिए ऐसा कोई स्टेप नहीं करेंगे जो उसकी चीज़ों को जो है वो इम्पेयर करेगा। टैक्स चोरी करने के लिए को रोकने के लिए, या वैसे जो पैसे साइफन आउट हो रहे हैं इकॉनमी में से पिछले 4 साल में, जिसके अंदर हमने हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस की हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस की कंक्लूजन्स, कॉज एंड इवेंट्स को सम अप करें, उसके बेसिस पे इट्स टाइम टू एक्ट। 70 साल गुजर गए हैं, तो क्या अगले 70 साल इसी सोच में लगा देंगे? तो उनके आउटकम्स के ऊपर जो फैसले करने हैं, जो एक्शंस करने हैं, खुदारा मेरा तो ऑल कंसर्न लोगों से एट ऑल लेवल्स यही दरख्वास्त है कि उस पर एक्ट करें, और आपको सालों में नहीं, आपको महीनों में यू विल फील इंक्रीज इन द रेवेन्यू एंड सब्सिक्वेंटली एक डेवलपमेंट आउटलुक आपके सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप एम्पिरिकल एविडेंस की बात कर रहे हैं और एम्पिरिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं, विच इज़ जो एक बड़ा जैसे कहना चाहिए नॉर्मल
کرائٹیریا ہے ریسرچ کا کسی بھی اس میں، اور یہ ریسرچ تو بہت زیادہ کرنی بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے یہ فگرز ہمیں جو دے رہی ہیں یہ انٹرنیشنل اور نیشنل مختلف ریسرچ ایجنسیز ہیں جن کا ڈیٹا ہے، جس کے مطابق کہ سالانہ 70 ارب سے زائد کی ٹیکس چوری سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار سے ہوتی ہے، اور اپسوس کی حالیہ رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ 70 ارب سے بڑھ کر اب 80 ارب تک جا پہنچا ہے۔ سو ہم نے کیا اس بارے میں کچھ کرنا ہے یا ہم نے نہیں کرنا، یہ طے کرے گا کہ ہم نے اپنے ملک کو آئندہ آنے والے دنوں میں کس درجے ترقی یافتہ دیکھنا ہے، یا ہم اسے ترقی پذیر ممالک کی اور غربت کے اور مسائل کے شکار ممالک کی فہرست میں دیکھنا چاہیں گے۔ آنے والی نسلیں ہم سے یہ سوال ضرور کریں گی، اور آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہمارے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ کے سامنے اسکرین پہ، بہترپاکستان.com، فیس بک پہ آپ ہمیں لائک کر سکتے ہیں، ہمارا پیج انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر ہینڈل @بہترپاکستان پہ ہمیں فالو کیا جا سکتا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔